जिंदा कौमें उसको कहती हैं और इस मगर उससे किसी ऐसे हादसे से बयानियां बनाना, ऐसे हादसे से नई साजिश घड़ना, ये उससे भी ज्यादा काबिल मजम्मत है। आप ये देखें कि एक वाकया होता है और उसके कुछ देर बाद मुलजम जो है उसका वीडियो बयान आना, और उसके थोड़ी देर बाद इमरान खान का कुछ लोगों को और उसके साथ अदारे को नामजद कर देना, और फिर उसके कुछ देर बाद फवाद चौधरी और दीगर लोगों का हमला के लिए उकसा देना, हमले के लिए लोगों को अपीलें करना, बदला लेंगे इसके अपीलें करना, बदला लेंगे बार बार ये कहना, और 2 सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में फिर लोगों के घरों पर हमला आवर होना, और एक हसास बिल्डिंग पर चंद लोगों का हुकूमती सरपरस्ती में हमला आवर होना, ये साजिश नहीं तो और इसको क्या नाम देंगे आप। मगर बदकिस्मती ये है कि ये सिलसिला पाकिस्तान को घेर घार के इस नहज तक लेकर आना और इनकी सरपरस्ती करने वाले जो हैं या करते आए जो हैं, सोचने का मकाम यह है कि जब 2011 में इमरान खान को लॉन्च किया गया, उस वक्त से आज तक पाकिस्तान के अंदर ना अमन, सुकून, चैन, इत्तेहाद खत्म हो गया, और आज भी पाकिस्तान के अंदर किसी जानब आपको अमन नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है आप ये देखें, और मैं खास तौर पर जो कौमी हुकूमत की लीडरशिप है, मैंने गुजारिश की है कि आप देखें कि अगर अदारों को, रियासती अदारों के खिलाफ शहबाज गिल और आजम सवाती बोलें तो पाकिस्तान के अंदर एक तूफान बर्पा हो जाता है, और फिर जिस तरह फौरी तौर पर उनको रिलीफ मिल जाता है। दोस्त मोहम्मद मजारी, साबिक डिप्टी स्पीकर, इनके इंतकाम की भीड़ चढ़े, अभी तक पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है। किसी ने जिक्र किया उसका? कोई तूफान उठा? अगर एक पार्लियामेंटेरियन आजम सवाती पर तूफान उठ सकता है जो अदारों के खिलाफ बोलता है, और एक शख्स जो किसी की जाती इना की भीड़ चढ़ जाता है, उसको तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। उसको तो कोई आज तक ये नहीं कह रहा कि बड़ा जुल्म है, बल्कि किसी के ज़हन में भी नहीं है कि दोस्त मोहम्मद मजारी कौन है, पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। मगर सबसे बड़ी चीज जो सोचने वाली है वो ये है कि परसों तरसों का जो वाकया है, वाकया काबिल मजम्मत, काबिल अफसोस है। जिस किसी ने ऐसी सोच रखी, मंसूबाबंदी की, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, वो तबाह बर्बाद हो जाए जिसने मंसूबाबंदी की। मगर इससे बड़ा जुल्म यह है कि जो झूठा इल्जाम किसी पर लगाए वो हिदायत के काबिल नहीं रह गया। फिर झूठा इल्जाम लगाने मैं कल एक बात कर रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि आप उसकी हिदायत की बात कर रहे हो, हिदायत की नहीं। अगर
آپ یہ بات کرتے ہو کہ جس نے منصوبہ بندی کی اس کا بیڑا غرق ہو، تو جس نے جھوٹا الزام لگایا پھر اس کا بھی بیڑا غرق ہو۔ پھر بات یہ ہے کہ آج یہ کہتا ہے کہ جناب 4 گولیاں لگیں، 4 گولیاں ٹانگ پر لگی ہیں یا نہیں، مگر اس کے ذہن پہ 4، اس کے دماغ پر 4 زخم گولی کی طرح لگے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں ستون کو، اداروں کو جس طرح یہ تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، وہ منصوبہ بندی فیل ہوئی ہے۔ آج یہ ہینڈلر ہے کچھ لوگوں کا، جن کا ہے، ان سے کہلواتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو پھر سنو، 22 کروڑ عوام کی ریڈ لائن ریاست ہے، پاکستان کی خودداری ہے، پاکستان کی اندر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی غیرت ہے، ان کا دین ہے، ان کی روایات ہیں، ان کا آئین ہے، ان کا قانون ہے۔ جو تم عبور کرو گے تو کسی طور برداشت نہیں کریں گے۔ مگر جو یہ تو کہتا ہے کہ جناب میں ایجنسیوں کے اندر اور فوج کے اندر میرے روابط ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے، دیکھا جانا چاہیے۔ یہ بات اس طرح نظر انداز کرنے والی نہیں ہے کہ اگر آج بھی کوئی اس کو لائن دے رہا ہے تو پھر ریاست سے کھیل رہا ہے۔ اس کا اصل چہرہ باہر آ چکا، اور میں یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار ہو یا جسٹس شوکت عزیز ہوں، ایک کنارہ وہ ہے، ایک انتہا وہ ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی انصاف کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کو اغوا تک کی دھمکیاں ملیں، جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ان کو انصاف آج تک نہیں ملا۔ مگر جس ثاقب نثار نے انصاف کو یا انصاف دینے والے اداروں پر جو لوگوں کا عدم اعتماد ہوا، اس کے فیصلوں کی وجہ سے آج تک وہ آزاد پھر رہا ہے، اور جن کو کسی کی ڈیمانڈ خواہش پر نواز شریف کو ہٹایا گیا اور اس کو گرانے کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی، ہم نہیں کہتے آئینی اداروں سے کہ وہ کوئی ماورا آئین رول ادا کریں، مگر عدلیہ سمیت تمام اداروں کے علم میں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر یہ 6 ماہ میں جب ہم سن رہے ہیں کہ ہم نیوٹر ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جس کرب میں پاکستانی قوم پہنچ چکی ہے، اس میں پاکستان کے تمام اداروں میں بیٹھے لوگ، محب وطن لوگ جو ہیں، وہ یقیناً آئین قانون کی بالادستی کے لیے اس بات پر یقین کامل ہو چکا ہے سب کا کہ ریاست آئین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ریاست کسی کی خواہش ضد کی وجہ سے سفر جو کرتی آ رہی ہے، اب یہ ممکن نہیں رہ گیا۔ مگر اس شخص نے یہ ایک دفعہ بکنے والا بار بار بک رہا ہے۔ اس کو لایا گیا تھا کسی کا راستہ روکنے کے لیے، یہ بکا مہنگے داموں ان کے ہاتھوں جو سازش ریاست کے خلاف کرتے ہیں، ان قوتوں کے ہاتھوں بک گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک منصوبہ بندی سے پاکستان دوست ممالک کو ایک ایک کر کے جس طرح ناراض کیا گیا، اور آج ان 4-6 ماہ میں جس طرح موجودہ قومی حکومت نے
شہباز شریف کی قیادت میں نواز شریف کی ہدایت پر جو ناراض ممالک کو پاکستان کے اندر دوبارہ انویسٹمنٹ کے لیے راضی کیا، اور یہ دوبارہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا اس نے. یہ دوبارہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کر کے چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کسی طور پر بھی معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے. اور اگر یہ اس کا وتیرہ اور یہ چال چلن قوم برداشت کیا محب وطن کوئی شخص کر سکتا ہے؟ اور آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے یہ جو رانا ثناء اللہ کو بار بار للکارتے ہیں اور اسلحہ لہرا کر اس کے وزراء کہتے ہیں بدلہ لیں گے، اسلحہ لہرانے کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ بتا دیں رانا ثناء اللہ کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہے. ہم ریاست کے لیے خاموش ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کو دھونس دھاندلی اسلحے کے زور پر پاکستانی اداروں کو بلیک میل نہیں کرنے دیں گے، اور پاکستان پر کسی کو اسلحے کے زور پر، جتھے کے زور پر قابض نہیں ہونے دیں گے. اور دوسرا، صاف شفاف اس واقعے کی انویسٹیگیشن کروائیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ ایک جھوٹا، ایک منافق، ایک پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیلنے والا شخص ہے، اس واقعے سے کون سا فائدہ اٹھا کر ریاست کو کس قدر نقصان پہنچانا چاہتا تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا. اللہ اس کو صحت دے، زندگی دے، مگر اس کے جو اصل بیماری دماغ کی ہے، سوچ کی ہے، وہ بھی اللہ صحت مند کرے. اس کی ٹانگ سے زیادہ اس کا دماغ اللہ اس کو صحت دے. یہ زیادہ ضروری ہے قوم کے لیے، تاکہ قوم اس کے شر سے محفوظ ہو سکے. تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خون ریزی کسی طور پر بھی پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی اور ریاست ہو، وہ استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ قوم اپنے اندر بکنے والوں، کسی کے ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو بے نقاب نہ کر لے. تو میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کال پر پورے پاکستان سے جو لوگ نکلے، 2937 لوگ تھے پورے پاکستان میں جو لوگ نکلے، اور جنہوں نے 2 صوبوں کی حکومت کی سربراہی میں ٹائر جلائے اور لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا. یہ ہے اس کا اصل روپ جو لوگ جاننے کے بعد اس سے پیچھے ہٹے ہیں. 3 مہینے چاہیے، اور 3 مہینے اس لیے چاہیے کہ اس کے پینڈنگ کیس جو ہیں وہ آزاد فیصلے تک پہنچنے چاہیے. اور جہاں تک حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے اداروں کو اپنی صفائی کے لیے نہیں، ریاست میں حکومت کا کام ہوتا ہے ان کے اوپر اٹھنے والی انگلی کا جواب دیں. جس طرح میں نے کہا جسٹس شوکت صدیقی کا دفاع کرنا ریاست حکومت کا کام ہے، اسی طرح ریاست پر الزام، بار بار الزام بغیر ثبوت کے، بغیر وجہ کے لگانے والے کو بھی ریاست کی حکومت کا کام ہے اس کو کٹہرے میں لے کر آنا. اور میں یہ بات واضح کر رہا ہوں
کہ کسی طور پر بھی یہ 4 گولیاں ٹانگ میں، میری ٹانگ میں بھی گولیاں لگی تھیں، مگر میں دوسرے دن 2 گھنٹے اپنے پورے جسم کو ادھر ادھر نہیں ہلا سکتا تھا۔ یہ 4 گولیاں والا کل جو اداکاری کر رہا تھا وہ بھی سارے سب کے سامنے ہے، مگر یہ اداکاری زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے۔ اور 3 ماہ کے بعد، جس طرح 6 ماہ پہلے اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا، 3 ماہ کے بعد اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آ لینے دیں۔ اس کو کوئی نام اس کا لینے والا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا اصل چہرہ ہے قوم سے غداری کرنا، اس کا اصل چہرہ ہے ریاستوں کا جو ہے وہ تقسیم کرنا۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ حکومت اور اپوزیشن کی زبان میں کچھ فرق ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے دونوں ایک ہی طرح کی ڈکشن استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عمران خان کی جانب سے عدالت پر الزامات مسلسل لگائے جا رہے ہیں، پچھلے 3 دن سے نام لے کر لگائے جا رہے ہیں اعلیٰ ترین لوگوں کے، لیکن حکومت خاموش ہے، کوئی کارروائی سامنے نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ اتنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی اور میاں نواز شریف نے ان کو گو ہیڈ کا سگنل دیا ہے، کیا ایسا ہے یا حکومت کو عمران خان کے خلاف سیریس کارروائی ڈیفیمیشن میں کے حوالے سے کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو وہ بات خود کرتا ہے کہ میرے روابط ہیں ایجنسیوں سے، فوج میں لوگوں سے، تو ایک تو وہ بات واضح ہونی چاہیے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ایسا شخص ہے جو اداروں کو گالیاں دینے والے شخص سے بھی آج بھی رابطے میں ہے یا اس کو لائن دے رہا ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو ہم اپنے اداروں میں بیٹھے لوگوں کا دفاع، جو آئین قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی جان سے زیادہ کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ انصاف دینے والے، ریاست کا دفاع کرنے والے، معیشت کو چلانے والے اور لوگوں کی مثبت ذہن سازی کرنے والے لوگوں کا دفاع کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے جو ہم پوری کریں گے۔ دوسری طرف آپ سے بھی کچھ دیگر وزراء ہیں، وہ بھی ماضی میں بھی کچھ دن قبل بھی اور آج بھی آپ کی پریس کانفرنس سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ آپ بھی اشارتاً ان سے کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اگر دونوں فریقین جو ہے وہ ایک ادارے کو بار بار نشانہ کریں گے تو یہ حالات بہتری کی طرف کیسے جائیں گے؟ دوسرا میرے اس میں سر ایک اور سوال ہے کہ متعدد کیسز بنائے گئے لیکن اس کا کوئی نچوڑ نہیں نکلا گیا۔ پچھلے 6 مہینوں میں 20-25 مقدمات بنائے گئے، اس کا کوئی نچوڑ، تو وہ کون سا پوائنٹ ہے جس پر حکومت جو ہے وہ اس کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی کارروائی کرنے سے گریزا رہتی ہے؟ جو آپ کا سوال کا آخری حصہ ہے، پہلے میں وہ عرض کر لوں۔ میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہباز گل اور اعظم سواتی ریاستی اداروں کے متعلق کیا بولتے ہیں، کس طرح طوفان اٹھتا ہے، اور دوست محمد مزاری انتقام کا نشانہ بنتے ہیں تو اس کے لیے آواز نہیں اٹھتی، ان کو کس طرح ریلیف ملتا ہے، اور جو انتقام کا نشانہ بنتا ہے اس کو اپنے دادا کے جنازے پر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ ایک تو یہ، دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا جو رول ہوتا ہے، جو اکا دکا لوگ آئین سے ماورا فیصلے کرتے رہے، ہم ان پر اس وقت تنقید کرتے رہے۔ آج بھی اگر آئین سے ماورا ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے کوئی رول ادا کرے گا، ہم اس پہ تنقید کریں گے، مگر ریاستی اداروں کو کسی طور پر بھی ریاست کے اندر یا ریاست کے باہر کوئی اگر ریاستی اداروں پر انگلی اٹھائے گا تو وہ انگلی پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اب وہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو کہہ چکا
کہ ایک طرف آپ اعظم سواتی کو دیکھیں اور دوسری طرف دوست محمد مزاری اور اس کے پینڈنگ کیسوں کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرا سوال عدالت سے متعلق اور اعظم سواتی اور جو شہباز گیلر ہیں ان سے متعلق ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف اور اعظم سواتی ہے ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور دوسری طرف دوست محمد مزاری کو ریلیف نہیں ملتا، کیا آپ اشارہ عدالتوں کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے کیونکہ ریلیف تو عدالتوں سے ہی مل رہا ہے ان لوگوں کو؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف انگلی اٹھانے والوں کے خلاف ان کی حفاظت کرنا ہمارا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ذہن سوچ ہے، آپ میری بات کو جس طرف مرضی لے جائیں، مگر جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا آپ کو کہ ایک طرف ثاقب نثار ہیں اور ایک طرف جسٹس شوکت صدیقی ہیں، فیصلہ آپ کر لیں۔ میاں صاحب سیاستدان جس طرح سیاست میں مذہب کا استعمال کرتے ہیں یا کیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ سیاستدانوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے یا نقصان مل رہا ہے؟ دیکھیں کسی طور پر بھی آپ دینی آیات کا، قرآن پاک کا، دین کا غلط جگہ اور اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوتے اور نہ اس کو کوئی اچھا جانتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مفتیہ اکرام عالم دین جو ہیں، اگر یا آپ کو مکمل یقین ہو تو وہ آپ بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کے دینی جذبات مجروح ہوں۔ جاوید عزیز صاحب، وزیر اعظم کی سطح پہ جو بیانات آئے ہیں اس واقعے کے بعد، وزیر اعظم کو آفر کر رہے ہیں کہ تحقیقات میں جو بھی وفاقی حکومت کر سکے گی یا کہا جائے گا تو ہم تعاون کریں گے، جبکہ ISPR کی بھی پریس ریلیز آئی ہے اور اس سے پہلے بھی جو وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ PTI کے خلاف تحقیقات کے علاوہ ان کے خلاف کارروائی کی بھی سوچی جا رہی ہے۔ تو اس وقت وفاقی حکومت کی پالیسی کیا ہے جو وزیر اعظم آفر کر رہے ہیں یا آپ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر کارروائی کرنی ہوتی تو 6 ماہ بہت تھے، پھر اتنا لمبا انتظار کیوں کرتے؟ اگر وہ خود آئین توڑ کے کوئی جرم کر رہے ہیں تو مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ریاست کے آئین قانون کو نہ مانیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چھوٹا چور بقول اس کے کہ پکڑا جاتا ہے تو بڑا چور پکڑا نہیں جاتا، گڑی چور بھی نہیں پکڑا جاتا، یہ چھوٹا چور ہے اور 50 ارب کی جو ڈکیتی اس نے ماری ہے اس پہ بھی نہیں پکڑا جا رہا، تو پھر فیصلہ تو قوم کو کرنا ہے نا۔ ریاستی ادارے اگر اس پہ توجہ نہیں دے رہے یا اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا رہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے نا کہ نوک کرے۔ تھینک یو۔ میاں صاحب اگر کوئی پروجیکٹ لگاتا ہے اور اس میں کوئی خامی آتی ہے اس میں اس پروجیکٹ کے لگانے والے یا اس فیکٹری کے مالک کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان منصوبہ جب سے فلاپ ہوا ہے اس کے بعد سے تقریریں تو بہت کی جا رہی ہیں، لیکن